बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में जो टाइटल आपने मुलाहिज़ा किया उससे आप समझ गए होंगे आज हम कराची की सियासत पर बात करने वाले हैं। गो कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त अवाम पाकिस्तान इंतहाई इज़्तिराब का शिकार हैं और इसकी वजूहात हम सब के इल्म में है कि एक मरतबा फिर पेट्रोल के बढ़ते हुए ने लोगों का जिसे कहते हैं कि एक हद तक जो उनकी बर्दाश्त थी, कुव्वत बर्दाश्त थी, वो भी ख़त्म की है। और फिर ज़ाहिर लोग ये इस वक्त नोहा कना है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी के मामला चलाएं। लेकिन हमारे सियासतदान जो हैं वो इस वक्त बड़े परेशान हैं। पंजाब की सूरत हाल आप देखें, अभी आप ताज़ा तरीन खबरें देख रहे थे कि कब होगा इलेक्शन, कैसे होगा इलेक्शन, कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब और कब तक रहेंगे हमजा शहबाज ही वज़ीर आला। इस सब पर ज़ाहिर बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी अब सामने आ गए। लेकिन जब मैं कराची की सियासत की बात करती हूँ तो ये सियासत या ये कराची अपनी एक ख़ास तारीख़ रखता है और इस शहर की सियासत भी एक ख़ास तारीख़ रखती है। इस शहर ने कश्त खून भी देखा है। इस शहर ने सियासत में राब्ते, मुलाकातें, दूरियां नज़दीकियों में बदलते हुए भी देखी हैं। हाल फिलहाल में NA 240 का इलेक्शन हुआ और हमने देखा कि जो अपने आप को शहरी जमात क्लेम करती है MQM पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 65 वोटों की लीड के साथ जीत पाई। लेकिन इस जीत से बहुत सारे लोगों के जो सोए हुए जिसे कहते हैं कि जो बिल्कुल सो रहे थे वो एकदम से जाग गए। आप अभी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को सुन रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। वो कह रहे हैं दाएं जानिब मेरे मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, बाएं जानिब मेरे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। तो ये दायां बाजू बायां बाजू फारूक सत्तार मिलाने जा रहे हैं। कल रात की खबरें ये थीं कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि कन्वीनियर हैं MQM पाकिस्तान के, वो जाकर मिले डॉक्टर फारूक सत्तार से। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है? जो ऑफर दी गई है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को कि आप वापस आ जाए, पतन की तरफ लौट आएं, तो क्या वाकई वो जा रहे हैं? और जा रहे हैं तो किन शराइत पर जा रहे हैं? NA 245 की सीट से दस्तबरदारियां हो सकती हैं या नहीं? 1 सीट 1 कैंडिडेट का फॉर्मूला ज़ाहिर आफाक अहमद साहब का है, तो क्या इस पर बाकी सियासी जमातों का इजमा है या नहीं? एक और डॉक्टर साहब जिनकी बड़ी बातें हो रही थी कराची की सियासत में, डॉक्टर इशरतुल इबाद, उनका भी एक एजेंडा है और वो कहते हैं ग्रैंड अलायंस करना है, ग्रैंड कराची करना है। तो ये सब एक अकेले डॉक्टर फारूक सत्तार के कांधों पर आ गई है जिम्मेदारी, और अगर आ ही गई है तो सियासत किस जानिब बढ़ेगी? MQM महाजिर कौमी मूवमेंट और PSP का इत्तेहाद कैसे मुमकिन होगा? क्या एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से डॉक्टर फारूक सत्तार NA 245 का इलेक्शन लड़ने जा भी रहे हैं या नहीं? इस सब पर और बहुत कुछ ऐसे सवालात जो कि यकीनन आप सबके जहनों में होंगे। कराची की सियासत की डायमेंशंस की तब्दीली पर मैंने बात करने के लिए आज उनको ज़हमत दी है। हमारे साथ मौजूद होंगे अब से कुछ ही देर में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। कराची की सियासत पर मुझे उनसे बात ज़रूर करनी है, लेकिन हमारे इत्तलात के मुताबिक डॉक्टर फारूक सत्तार कुछ शराइत लेकर बैठे हैं और अभी तक MQM पाकिस्तान की जानिब से उन शराइत पर पेशरफ नहीं हुई है। वो कहते हैं ना, मैं अक्सर और बेशतर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि याद माजी अजाब है यारब। डॉक्टर फारूक सत्तार कह रहे थे कि एक खास टोला है MQM पाकिस्तान का जिसने मुझे उठाकर दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया है, लेकिन मैं इनके कन्ने टाइट कर दूंगा और पतंग फिर से उड़ाऊंगा। डॉक्टर फारूक सत्तार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? बस एक तो मेरी वालदा बिल्कुल, सबसे पहले मैं यही पूछा बिल्कुल, तो उसकी वजह से ताज़ियतों का भी सिलसिला लोगों से मिलना, हमारी तरफ से भी ताज़ियत अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत शुक्रिया। आमीन सुम्मा आमीन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है बहुत सारे हालात और मामलात आपके साथ भी हैं और फिर ये जो मामला हुआ आपकी वालदा का वो हम सब के सामने है। लेकिन डॉक्टर साहब उसके साथ ही आपने देखा कि राब्ते हुए, कुछ लोग आए ताज़ियत करने के लिए और उन्हीं ताज़ियतों के दौरान मेरा ख्याल है बातचीत भी हुई होगी मुख्तलिफ हवालों से, और अगर हुई है तो उसमें सबसे बड़ी बात कल रात जब ये खबर चली कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के दरवाजे पर जा पहुँचे और वापसी की बातें कर रहे हैं, क्या सदाकत थी? कितनी हद किस हद तक सही है खबर? देखिए, पहले तो ये समझें कि हालात के जबर को मुझे ये खुशी है कि सब ने महसूस करना शुरू किया। ओके, देखिए, सबसे पहली बात है कि आप लोगों की पल्स या नफ्स पर हाथ रखें तो आपको महसूस हो कि उनकी उमंग क्या है, उनकी ख्वाहिश क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो किस जहनी अजियत और कर्ब से गुजर रहे हैं। और जो सियासी लोग हैं जिन्हें फैसले करने, जो एक ही तहरीक MQM की मुख्तलिफ शाखें हैं, दुरुस्त है, तो उनको अब ये सोचना है कि वो सारी शाखें आपस में मिलकर इस दरख्त को अगर मजबूत करेंगी तो उन सबका भी सर्वाइवल है।
ٹھیک ہے. تحریک کو مضبوط کرے گی, اس نظریے کو مضبوط کرے گی, اپنے ووٹ بینک کے ساتھ دوبارہ ریکنیکٹ کرے گی, انہیں اعتماد دے گی. اور ان کی اگر خواہش ہے کہ اب سب کو, اور پھر NA 240 ایسے میں ایک آئینہ ہمیں نظر آتا ہے, سب کو دکھائی دے دیا, سب کو دکھائی دے دیا. اب میں کتنا بھی دیکھیں, اب اس میں چھوٹے بڑے کا نہیں کہ کسی کا مینڈیٹ تھوڑا کم, ٹھیک ہے, کسی کا درمیانہ, کسی کا تھوڑا لیکن زیادہ, سب کا بکھر گیا, تتر بتر ہو گیا, تتر بتر ہو گیا نا. آپ کی اپنی مین کورنگی کی سیٹ پر یہ صورتحال ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کی 4 سیٹوں, فائر جہاں ہاؤس سے آپ کی لیڈ کو پاور ہاؤس, آپ کا بالکل پاور ہاؤس کورنگی, پاور ہاؤس نیو کراچی, اورنگی, لیاقت آباد. اب اگر کورنگی میں ہی ہوگا تو اللہ نہ کرے کہ لیاقت آباد میں بھی ہو سکتا ہے, اورنگی میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ کہیں بگننگ آف دی اینڈ تو نہیں ہے, اور یہ PIB میں بھی ہو سکتا اور اگر یہ ٹائٹینک لگ رہا ہے کہ اب یہ پانی کے تھوڑا سا سطح کے نیچے ہے, تو اب اس کو پل کر کے کسی طرح اٹھانا ہے. درست ہے. تو اس کے لیے میں نے بھی نیریٹو سیٹ کیا, جو آپ نے ابھی مثال دی آفاق احمد کی, پھر مصطفیٰ کمال کی. تو یہ میں نے بھی کہا کہ 1 کینڈیڈیٹ 1 سیٹ, یہاں سے بھی ہم سب, اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں آزاد لڑوں. اچھا, لیکن میری والدہ کی عیادت اور جو ان کی رحلت ہوئی, تو اور یہ NA 240 کا رزلٹ آیا, اور اس پہ سونے پہ سہاگا, جو اندرون سندھ میں سکھر, نواب شاہ, میر پور خاص سے بھی ہمارے پیروں کے نیچے سے, دیکھیں میں ہمارے کہہ رہا ہوں, حالانکہ میں, یعنی اس کا مقصد ہے کہ آپ نے قبول کر لیا. دیکھیں میں اب MQM کا اس طرح سے حصہ نہیں ہوں, لیکن اگر MQM بھی اس ساری صورتحال سے دوچار ہے, تو میں اس تحریک سے علیحدہ تو نہیں ہوں نا جس کا MQM حصہ ہے. تو ہمیں تو اپنی اس بنیادی عزت نفس کو بحال کرنا ہے, سر اٹھا کر چلنا ہے, سر اٹھا کر جینا ہے, اور خیرات نہیں اپنا حق لینا ہے, اور اپنے لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانا. کلیئر ہوگی. لیکن میں آپ سے پہلے ایک سٹیپ پہ پوچھنا چاہتی ہوں, جب کل ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی, کیا بات ہوئی, کیا آفر دی انہوں نے آپ کو؟ دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے تعزیتوں کے سلسلے سے میرا رابطہ قائم ہوا ہے نا. اچھا, وہ میرے دائیں طرف تھے نماز جنازہ میں, مصطفیٰ کمال میرے, سوری بائیں جانب تھے خالد مقبول بھائی, اور مصطفیٰ کمال دائیں جانب, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ منظر بھی لوگوں کے لیے بڑا پہلا ایک جیسے کہتے ہیں نا امید کی کرن ان کے دلوں میں جو ہے وہ جاگی. اب اس سے آگے بات بڑھنی چاہیے, کیونکہ اب میں نے کہا نا ریئلائزیشن ہے, اور مجھے یہ محسوس کرنا ہے کہ وہ ریئلائزیشن دل سے ہے. اور اس کے لیے ہمیں ایمانداری کی بات ہے, اپنی انا کو بھی پیچھے رکھنا ہے, اپنا کوئی اختلاف جو فروئی ہے اس کو بھی پیچھے رکھنا ہے. تو اس کے لیے میں 2 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ خالد مقبول صدیقی بھائی سے میری کوئی ایک بات چیت ہو جائے. اچھا, وہ کسی وجہ سے بھی نہیں ہوئی. آپ نے بڑی کوشش بھی کی تھی, جب آپ ڈاکٹر شتل عباس صاحب سے مل کر آئے تھے, جب بھی میں نے کوشش کی, میں نے پبلک میں بھی کہا, مختلف انٹرویوز میں کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں, تو میں نے اپنی طرف سے اس میں کوئی, اور کئی لوگوں نے ہمارے درمیان میں کوشش بھی کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. اب وہ میٹنگ میری ہوئی نہیں ہوئی, لیکن میرے رابطے بہت باقاعدہ میرے بحال ہو گئے. اب ہم فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں, بڑی بات ہے, اچھی بات ہوگی. چلیں, تو مطلب یہ کہ کمیونیکیشن ہے نا. اب جب کمیونیکیشن ہے تو پہلے ان کی طرف سے بات آئی تھی کہ بھائی آپ پارٹی جوائن کریں اور ٹکٹ لیں. تو میں نے کہا, یعنی NA 245 سے پتنگ پر اب لڑے. میں نے کہا کہ میں اگر اب اس مرحلے پہ پارٹی میں آ کے الیکشن لڑتا ہوں, جو میں آزاد تو لڑ رہا ہوں, آپ مجھے آزاد سپورٹ کر دیں, تو میں PSP اور MQM حقیقی کو بھی اپنے ساتھ انشاءاللہ کھڑا کر دوں گا, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. تو پھر وہ صورتحال ہو جائے گی 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ. تو یہ ہمارا اچھا آغاز ہوگا, اس بہانے سے ہم سب مل بیٹھیں گے, اور اسی میں تبادلہ خیال, بات چیت, ہمارا حجاب جو نہیں ملنے میں جو حجاب تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو آئیں شروع کریں. تو ان کا یہ کہنا نہیں ہم چاہتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں, پھر اگر مجھے پارٹی کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, اور ہمارا پروگرام اب پارٹی کو بچانے کا ہے, اسے دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کا ہے, اس پرسیپشن کو ختم کرنے کو کہ تقسیم یا انتشار ہے, تو پھر میں اس بات کے لیے تیار ہوں. لیکن پھر میں دستبردار ہو جاؤں گا انتخابی دور سے. پھر ہم کسی اور کو سپورٹ کر دیں جو پتنگ پہ لڑے, اور ہم مل کے اس کی کیمپین چلائیں. تو اب تک میری ان سے اتنی بات چیت ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ میرے لیے کیا تھا کہ ایک ایونٹ ہوگا جس میں ہم سب جائیں گے, جو میرے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہیں, ہم سب جا کے جائیں گے, ہم سب جا کے ان سے ملیں گے. آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے, بھئی میری یہ خواہش ہے, دیکھیں یہ ضرورت ہے, میری نہیں, یہ ضرورت ہے, نہ شرط ہے کہ ہم جائیں تو ایک ایونٹ اور اس کا ایک طریقہ ہمارے جانے کا, آپ کے اور میرے ساتھ جو مرکز میں جانے کا ایک طریقہ, مرکز میں MQM میں شمولیت کا, دوبارہ MQM کے ساتھ مل کے پھر آئندہ کام کرنے کا, اس کا ایک کوئی طریقہ یا ایونٹ ہو.
اس کو میرے خیال میں ڈیوائس کیا جا رہا ہے, اس کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے. اچھا دوسرا, وہ جو ناپسندیدگی کا ایلیمنٹ تھا ڈاکٹر صاحب, آپ کہہ رہے تھے نا جب آپ سے علیحدگی والی ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا کہ ایک پورا ٹولہ ہے, کیونکہ میں نے جب ان سے باس پرس کرنا شروع کی تو وہ میں ان کو کھٹکنے لگا آنکھوں میں, تو میں تو کروں گا یہ. تو اب وہ والا ٹولہ وہیں موجود ہے یا وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا, اور آپ کی ایکسیپٹنس کیسے ہو رہی ہے پھر؟ دیکھیں میں نے تو یہ دیکھنا نا, یہ میں نے کہا کہ ٹولہ ہے, اس کے باوجود میں نے یہ کوشش تو ختم نہیں کی خالد بھائی سے ملوں. اچھا ٹھیک ہے. اور خالد بھائی سے تو ملنا تھا ٹھیک ہے, اور بات کروں اور ان سے بات کر کے آگے بڑھنا تھا کہ بھئی کیا میں کوئی اور فیصلہ کروں. اور چونکہ یہ میری ان کی بات چیت اور رابطہ قائم نہیں تھا, تو اسی لیے میں نے کوئی 100 کے قریب 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کے بیٹے بیٹیوں کے پینل بلدیاتی یونین کاؤنسل میں نے تو فیلڈ کر دیے, میں نے تو اتار دیے. ان کو جو بال اتفاق تالے کا نشان مل گیا. اچھا اب میرا ان سے ملنا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہوگا, لیکن اب اس میں ان 100 بچوں کو میں کیا جواب دوں گا؟ صحیح بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا حل مجھے اور خالد بھائی کو مل کے ڈھونڈنا پڑے گا. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے رابطے میں بات ہوگی. تو سب سے بڑی بات ہے اگر انگیجمنٹ ہے, کمیونیکیشن ہے اور ول ہے, ٹھیک ہے, تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی رکاوٹ ہے کہ ہم یہ سارے مراحل طے کر کے ان بچوں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھیں گے. ہمارے ساتھیوں کا اور جو بہادر آباد پہ لوگ کام کریں ان کا الائنمنٹ بھی ہوگا. اور اگر یہ نیت ہے کہ خرابی بگاڑ کو دور کرنا ہے, نیا بلڈ, نئی ٹیم, نئے چہرے, نوجوانوں کو بھی آگے لانا ہے, اور جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں اس کی معذرت بھی لوگوں سے کرنی ہے اور انہیں یقین دلانا ہے. معذرتیں تو بہت عرصے سے ہو رہی ہیں نا ڈاکٹر صاحب, مسئلہ تو یہ بھی ہے نا, معذرتیں 22 اگست کے بعد سے جو شروع ہوئی ہیں وہ ابھی تک ہی چل رہی ہیں, اور ہر دفعہ NH 240 کے الیکشن کے بعد بھی معذرت کی گئی ہے. مجھے تو حیرانگی اس بات پہ ہو رہی تھی. نہیں لیکن اب یہ جو معذرت ہے نا وہ کوالیفائڈ نہیں ہے, بلکہ یہ غیر مشروط معذرت ہے. اچھا, اور اس میں مطلب لوگوں کو ہماری غلطیوں سے ذہنی اذیت اور جس سے وہ سفر کر رہے ہیں, گزر رہے ہیں اس وقت میں, تو اس کو ہمیں محسوس کرنا. اچھا آپ کی ظاہر ہے آپ کے بجلی کا بحران ہے, گیس کا بحران, پانی کا بحران, جہاں آپ کے بہت سارے سپورٹرز ہیں وہاں آپ کے ناقد بھی ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار ایک مرتبہ پھر 2018 کے الیکشن کے اندر جیسے استعمال کیے جا رہے تھے, ایک دفعہ پھر بائی الیکشن میں استعمال ہونے جا رہے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے تو لوگ آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں, تو آپ کہتے ہیں مرض زیادہ ہیں, پہلے ایک ایک کر کے کچھ اس پر تدبیر لڑاتے ہیں. دیکھیں ایمانداری سے ایک بات بتاؤں, 2018 میں جب میں گیا تھا نا تو مجھے پورا اطمینان نہیں تھا. ہاں میں ایمانداری سے بتاؤں, اور میں نے اپنے سینئر ساتھیوں سے کہا تھا میں 2 سیٹوں پر مجھے الیکشن نہ لڑائیں. ٹھیک ہے, میں دل اور جان سے باقی سارے امیدواروں کے لیے کیمپین کروں گا, کیونکہ میرے پاس یہ اطلاعات ہیں, وائبز ہیں, مجھے معلوم ہے کہ یہ الیکشن 2018 کا بالعموم MQM کا الیکشن نہیں ہے, اور بالخصوص فاروق ستار کو تو جیتنے ہی نہیں دیا جائے گا. یہ میں نے بتا دیا تھا. صحیح ہے, کیونکہ میرے پاس وائس بھی تھیں, اطلاعات بھی تھیں, اچھا مجھے سب معلوم تھا. اور میں نے کہا اچھا چلیں پھر بھی آپ چاہتے ہیں میں لڑوں تو اسے میری قربانی سمجھیے گا کہ میں صرف پارٹی کو بتانے کے لیے کہ میں سنسیئر ہوں, اور میں آئے ہوں تو الیکشن بھی لڑوں ہارنے والی سیٹوں سے, ٹھیک ہے, اور مجھے اور علی رضا عابدی کو بھی ہرایا جائے گا, میں نے کہا تھا. تو میں نے کہا اس کو قربانی کے طور پہ لیجیے. لیکن ابھی جو میری بات چیت شروع ہوئی ہے اس میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہاں ایک جینوئن ارج ہے پارٹی بچانے کی, پارٹی کو آگے لے جانے کی, دوبارہ اپنے پیر ویلکم کرنے کی بھی. تو آپ نے وہاں پہ کنوینئر بھی ہوں گے اور ڈپٹی کنوینئر بھی ہوں گے. کامن بات کیا ہے پارٹی کے اندر کیا ہوگا؟ دیکھیں کامن بات کیا ہے کہ اب جو سچویشن ہے اس میں الیکشن جو ہے وہ اس وقت بھی الیکشن تھا جب میں گیا تھا, اور اب اگر میں جاؤں گا یا جا رہا ہوں تو اب بھی الیکشن ہے, بس یہ ہے. ہاں یہ کامن ہے. لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس بار زیادہ کشادہ دلی کے ساتھ آگے یہ ہونے جا رہا ہے. اچھا اوکے, اب مجھے ذرا یہ بتائیے گا اور میں بھی پھر یہی سوچ کے جا رہا ہوں کہ اب ظاہر ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو پھر مجھے اب وہاں سے تھوڑی واپس آنا ہے. پھر آپ واقعی واپس نہیں آ پائیں گے. اچھا, اور اگر آپ واپس آتے بھی ہیں تو پھر آپ ابھی جتنے تنہا ہیں اس سے زیادہ تنہا ہو. دیکھیں میں ایک مثال بھی دوں کہ اس وقت ہمیں بچانا کیا ہے, اپنی اس عزت کو بچانا ہے اس کے نام پر آپ لوگوں نے پچھلے 30 سال میں دیکھیں ایک بڑی اچھی مثال, ایک مجھے حیدرآباد کے کسی کا فون آیا, مثال دی, اس نے کہا کہ اس وقت فاروق بھائی آپ کا جانا بالکل ایسا ہے جو اس وقت مہاجروں کی, مظلوموں کی اور سندھ کے شہروں میں لوگوں کا جو حال ہے کہ وہ یتیم اور لاوارث ہے. تو ایسی کیفیت ہوتی ہے جب عزت داؤ پہ لگ جائے نا کہ بیٹی گھر سے چلی گئی اور اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کو واپس بلا کے پوری دنیا کے سامنے عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے.
पूरी दुनिया रुखसत, दोबारा रुखसत लेंगे? देखें वो होता है अक्सर जगह पे, ऐसा भी होता है। डॉक्टर साहब, मेरी बात जाने सुनो, से पहले रुखसती पे आ गए आप। मैं ये नहीं कह रहा, वो मिसाल उस तरह ना ले, इज्जत बचाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बता ये रहा हूँ कि अगर बेटी चली गई है सही है, तो उसको इज्जत के साथ रुखसत करना है। ठीक है, लेकिन इज्जत के साथ वापसी हो रही है। डॉक्टर साहब के लिए खबर चला दें, वो कह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह हम गए तो थे लेकिन वापस ऐसे नहीं आएंगे, पूरा बाय डिजाइन जाएंगे हैदराबाद और वो लोग हमें वेलकम करेंगे तो ही फिर ये मामला चलेगा। ये बात की ना लेकिन फिर शर्त वाली बात कि वेलकम करेंगे नहीं मतलब करेंगे, एक तरीके से हो ना। लेकिन मैंने तो आपको कहा कि अगर मुझे अगर ये नजर आ रहा है कि जेन्युइन अर्ज है, अच्छा ओके, और तहरीक को बचाना है, हाँ, अपने पैरों पे खड़ा करना है, अवामी बनाना है, अवाम को मायूसी से निकाल के उम्मीद की तरफ लाना है और लोगों को एतमाद देना है फिर से। बस अगर ये गोल है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपनी ज़ात, अपनी सलाहियतों, अपने तजुर्बे, अपनी सियासी बसीरत पर कि अगर खालिद मकबूल भाई मेरे साथ खड़े हैं, तंजीम मेरे साथ खड़ी होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम ये कर गुजरेंगे। फिर क्या TLP क्या PTI हम सबको देख लेंगे इंशाअल्लाह, मैं इतना कॉन्फिडेंट। और फिर जब हम ये भी तय करेंगे कि 1 कैंडिडेट 1 सीट के लिए आज हम इस फॉर्मूले के जो या इस फॉर्मूले का जो प्लान बनाया वो तो बनाया महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक साहब ने। नहीं मैंने वो आपसे मिलने आए थे तो आपने उनसे बात की थी सियासत? मैंने तो पूरा अपना यही उनके सामने रख दिया था जब ताज़ियत के लिए। हाँ मैंने रख दिया था। तो वो क्या और मैंने कहा अगर मैं आज़ाद खड़ा हूँगा तो मैं चाहूँगा कि मैं वोट मांगने के लिए आपके पास भी आऊँ, मैं पाकिस्तान हाउस भी जाऊँगा और मैं हैदराबाद भी जाऊंगा। लेकिन उसी में अब ये मेरे और उनके राब्ते हुए खालिद भाई के, तो ये बातचीत है नहीं। लेकिन आफाक साहब ने आपको जवाब दिया कोई आपकी सारी सियासी? आफाक भाई ने कहा देखे भाई अभी मैं पुरसे के लिए आया हूँ, इंशाल्लाह ये सारी बातें भी करेंगे और हम बैठेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं था कि उनकी तरफ से मनाती नहीं। अच्छा, और जब उनका खुद का ये फार्मूला है और वो अपने जलसे में मेरा नाम लेके, खालिद भाई का नाम लेके और लोगों का नाम लेके माफ़ी भी मांग चुके हैं, उन्होंने तो सब कुछ कहा। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने दिल को पहले ही गुंजाइश पैदा की हुई है। अच्छा ये बताएं कि हमें खबर मिली, पता नहीं सही है या गलत, लेकिन आपने डॉक्टर इशरत लिबास से भी अभी सारे मामलात के ऊपर टेलीफोन पर बात की और आपने कहा देखें मैं वही कुछ करने जा रहा हूँ जो शायद मुझे करना था। ऐसा कोई राब्ता बहाल हुआ आपका डॉक्टर? मेरे ख्याल में जो होने जा रहा है या जो होना चाहिए और इंशाल्लाह अगर होने भी जा रहा है तो इशरत लिबास इससे उनके नुक्ता नज़र लिया ऑन बोर्ड या नहीं लिया? नहीं, उनका नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ है नहीं। अच्छा ओके, मतलब जब हमारे राब्ते उनसे हैं तो हैं इशरत भाई से। ओके, अब वोट में लेना नहीं लेना एक मंजर मशवरे का अमल चलता रहेगा। सही है, क्योंकि उनका अपना तजुर्बा है। डॉक्टर साहब मैं ये कह रही हूँ, एक मंजर हमने कराची प्रेस क्लब में देखा जो यहाँ से थोड़ी सी मुसाफत पर है। आप PSP के साथ बैठकर एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, सब कुछ तय था, आपका दिल भी साफ उधर भी दिल साफ, आप लोग हम कदम होने वाले थे, लेकिन चंद लम्हों में सारी चीजें तब्दील हो गई थी। नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई थी हाँ, लेकिन वो नहीं हुई थी जो होनी थी। हाँ लेकिन देखें मैं इतना कहूँगा कि उस वक्त शायद वो हालात के जबर में की थी, उसको हमने खुशदिली से नहीं की थी, उसका वक्त नहीं आया था। अब आगे मैं चाहता था कि उस वक्त भी वो 2017 नवंबर में ये एपिसोड हुआ नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये 2018 के इलेक्शन के मौके पर सीट एडजस्टमेंट की कोई सूरत होती और उसी का अब नाम है 1 सीट 1 कैंडिडेट। आप समझ रही? ठीक है, तो मैं एंडोर्स करता हूँ। ओके, एंडोर्स कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहा हूँ। मैंने एक ब्रेक ले लेते हैं। बल्कि मैंने तो शबीर कायम खानी आए थे मेरे यहाँ PSP के, तो मैंने तो इस फार्मूले को एंडोर्स करके मैंने इसको ओन किया। मुस्तफा कमाल साहब के बारे में मैं आपसे फिर राय ले लेती हूँ ना कि PSP कितना आपके साथ इस मामले पर आगे चल सकती है और आप कितना उसको ऑन बोर्ड ले सकते हैं। बहरहाल खबर तो यही है कि डॉक्टर फारूक सत्तार ये तय कर बैठे हैं कि हमें अपनी इज्जत बचानी है और इन हालात में शायद ये हालात हमें उसी जानिब लेकर जा रहे हैं जहाँ से हमने अपनी सियासत का आगाज़ किया था। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर कुछ मज़ीद सवालात। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे सामने बैठे हुए हैं और जाहिर है हम बात कर रहे हैं कराची की सियासत पर और कराची की सियासत का इंतहाई रेलेवेंट नाम है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। फारूक सत्तार साहब सवालात मेरे पास कई हैं, लेकिन NA 240 का जो मामला था, आपको लगता है कि TLP
کراچی میں ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت بن کر ابھر رہی ہے، کیونکہ میری یادداشت کے مطابق 80 اور 90 کے دوران جب جماعت اسلامی ابھر کر سامنے آ رہی تھی تو اس کو بڑا ٹف ٹائم دیا ایم کیو ایم کے جتنے، کیونکہ آپ سارے لوگ ایک تھے، لیکن اب منظرنامہ بالکل مختلف ہے. جماعت اسلامی جس جو ان کا مذہبی رجحان ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، پھر ٹی ایل پی کا جو مذہبی رجحان ہے، جو ان کا مسلک ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. آپ کو لگتا ہے ٹی ایل پی ایک بڑی فورس ہوگی اور وہ ڈینٹ پہنچا سکتی ہے آپ کے ووٹ بینک کو؟ پہلی بات تو یہ کہ ٹی ایل پی کے اگر قیام پر بھی ہم بات کر لیں نا جی، تو سب سے پہلی بات جو عشق رسول میں مبتلا ہے وہ تو 23 کروڑ پاکستانی ہیں. بے شک ہونا بھی کون چاہیے. یہ کہے گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہیں کرتا، عشق نہیں کرتا، یا ناموس رسالت پر اگر کوئی اس کے خلاف بات ہوگی تو میں احتجاج نہیں کروں گا. صحیح ہے. کون یہ کہے گا کہ میں ختم نبوت پر نعوذ باللہ سودے بازی کروں گا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا یہ نیریٹو ہے اس پہ تو پوری قوم ویسے ہی متفق ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اگر اب سیاسی طور پر اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو میں تو جب یہ ان کے اس نعرے سے میں متفق ہوں تو میرا ان کا اختلاف تو ویسے ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. جب میں ان کے اس نعرے کے ساتھ ان کا جو منشور ہے ان کا ناموس جو منشور ہے رسالت یہ کا اور بنیادی جو باتیں میں تو ان کے ساتھ ہوں. بالکل ٹھیک. لیکن مجھے تو یہ فکر ہے کہ جو عاشقان رسول کی بستیاں ہیں آج وہاں مہنگائی ہے، روزگار نہیں ہے، جو یہ ملک پورا ریاست مدینہ چاہے کوئی بھی دعویٰ کرے جس نے بھی بنانا ہے تو ٹی ایل پی بھی اس کی حمایت تو کرے گی کہ بھئی ہاں اسے مدینہ کی ریاست بنانا ہے. لیکن مدینہ کی ریاست میں جو رہتے ہیں لوگ یا جسے مدینہ کی ریاست، کیا وہاں لوگوں کو پانی مل رہا ہے، صاف پانی مل رہا ہے؟ کیا وہاں ان کی صحت کے معیار؟ یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی سیاسی انتظامی نظام و ڈھانچہ چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نعرے کی امبریلا میں اگر یہ بات کر کے اگر ہم لوگوں کو اور مسلمانوں کو تقسیم کریں گے تو اس سے شاید نقصان ہوگا. اور یہ اختیار میرا نہیں ہے کہ میرے دل میں زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے یا تمہارے دل میں. ٹھیک ہے. اس بنیاد نہیں، یہ تو کرائیٹیریا کوئی بھی نہیں سیٹ کر سکتا نا، اور نہ کرنا چاہیے اور نہ اس کا کام ہے، کسی کا بھی استحقاق نہیں. تو میری تو ساری تقریریں اسی پر ہوں گی اور ہیں کہ بھائی مجھے فکر یہ ہے کہ 23 کروڑ مسلمان جو عاشقان رسول کا ہراول دستہ ہے، ان کی بنیادی سہولتیں، ان کی عزت نفس کو بحال ہونا چاہیے. یہ انہیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ان کے بچوں کو روزگار مل جائے. انہیں یہ جو بجلی کا بحران آج کراچی میں ہے شدید بدترین، کہ پہلے تو صرف ہم دیہی علاقوں میں سنتے تھے کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، کراچی اور حیدرآباد میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. اچھا، اس میں ایک منٹ میری بات سنیں گے ڈاکٹر صاحب. آپ تو ظاہر بڑے ووکل آدمی ہیں. آپ کی بات ہوئی ایم کیو ایم سے، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے، کہ دیکھیں آپ لوگ پچھلے رجیم جو تھی عمران خان صاحب کی، اس میں بھی آپ اتحادی تھے اور آپ نے بھرپور اتحاد کا مظاہرہ کیا. آخری وقت میں ظاہر ہے جب کشتی ڈوبنے لگی تو سب اپنے اپنے کناروں پر پہنچ گئے اور کشتی بالآخر ڈوب گئی. اب ایک نئی کشتی جو ہے وہ سمندر پر اس وقت تیر رہی ہے اور اس مخلوط حکومت کا آپ پھر حصہ بن گئے. کراچی کو گورنر شپ کی آفر کے باوجود ایم کیو ایم پاکستان تاحال اپنا گورنر نہیں لگوا سکی ہے. ایڈمنسٹریٹر کی بات ہو رہی تھی، وہ معاملہ بھی پس پشت پڑا ہوا ہے. تو آپ کی بات ہوئی ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے کہ یہ کراچی وہی ڈپرائیو ہے، بجلی اس کے پاس نہیں ہے، پانی اینڈ سو آن اینڈ آن، کیا کر رہا ہے مخلوط حکومت میں بیٹھ کے؟ کسی بھی سیاسی فیصلے کے کیا نتائج نکلیں گے اور اس کا جو ہے وہ بیکلیش کیا ہو سکتا ہے تنظیم پر، ٹھیک ہے، اس کو پوری طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت ہی ٹھنڈے دل سے سوچ بچار ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک ایم کیو ایم کی، یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، اس میں جو اس وقت فیصلے کیے ہیں گزشتہ 2-4 مہینوں میں، اچھا، مجھے تھوڑا نظر آتا ہے کہ اس میں وہ سوچ بچار کم ہے، تھوڑا سا اس کی مجھے کمی نظر آتی ہے نا. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں، اور میں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی اور میں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو چھوڑنا تھا، میرا مشورہ تھا کہ 1 سال پہلے وزارتوں سے ہم الگ ہو جاتے. ایک لائبلٹی بار بار کہہ رہے تھے کہ وزارتوں سے الگ ہو جائیں اور ہم ان کی حکومت کو نہ گرنے دیں، اور پھر جب ہمیں لگے کہ اب وقت آ گیا چھوڑنے کا تو پھر ہم تھینک یو کہہ دیں اور کہیں کہ دیکھیں بھائی آپ نے بھی 4 سال میں 18ویں ترمیم کو بہانہ بنا کے، صوبائی وڈیروں کی پیپلز پارٹی کی حکومت کو بہانہ بنا کے کراچی کو 14 سیٹیں، کچھ سیٹیں آپ کو ملی، کچھ دلوائی گئیں، لیکن آپ نے پھر ڈیلیور نہیں کیا اور ہمارے ساتھ مل کے کام نہیں کیا. تو ہمارا مشکل ہے اب آپ کے ساتھ چلنا. ہم اب نیوٹرل ہوتے ہیں اور کوئی اور آپشن ڈھونڈیں گے. یہ آپ کو پہلے سے تھوڑا سا تیاری، میرا یہ خیال ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں آگے اگر جو فیصلے ہوں، اللہ کرے ہم مل کے
مشاورت کریں اور اس کے کانسیکوینسز بھی دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا نکلیں اچھا، گے. یہ مجھے اب بتائیے نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر جب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تھے ہم تو ہم نے اس کی فیور میں ووٹ دیا. آج جب ہم شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہیں تو وہاں ہمیں اس کے خلاف دینا پڑا. تو ہمیں اپنی ایک پالیسی بنانی, اپنی ایک فیور میں ہیں بھی یا نہیں, ہم خود کیا چاہتے ہیں. اور اگر ہم اس حکومت میں بھی ہیں نا نواز شریف صاحب کی, تو ان کو کوئی چیلنج تو اپوزیشن نہیں کر رہی ہے. صحیح بات ہے. تو ہم کہتے کہ بھائی ہم نے چونکہ ایک بار ووٹ دے دیا ہے تو ہمارا تو ہم نظریہ اس وہی ہے. وقت فوری طور سے اپنی اس کو رائے کو نہیں بدل سکتے. لیکن یہ فرمائیے گا, تو پاس ہو جاتا وہ بل. اوکے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے ابھی NA-245 کا انتخابی مارکہ آپ کے سر پر ہی ہے, ایک طرح سے آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی محمود مولوی صاحب وہاں سے انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا ہے, آپ ان کو دستبردار کروا سکیں گے وہاں سے, یا آپ کی خواہش ہے کہ آپ ان سے بات کریں اس معاملے پر کہ دیکھیں کیونکہ روایتی طور پر اگر ہم بہت ہی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم بھی اسی وجہ سے شاید جیت سکے کیونکہ ان کی پہلے جو نظریاتی پارٹی تھی وہ MQM پاکستان تھی اور MQM تھی بہرحال. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ لیگیسی MQM کو واپس مل سکتی ہے اگر آپ تھوڑا زور لگائیں ساری چیزیں؟ دیکھیں اس کے چانسز تو ہیں, لیکن چونکہ MQM کے اپنے مسائل ہیں اس وقت نا, اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اب اگر لوگ کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ ایک امید ہے کہ MQM کو اپنی لیگیسی واپس ملے گی, اور ایک گریٹر یونٹی کی شکل میں جو کہ MQM کے اندر جو شاخیں ہیں وہ آپس میں اس درخت کو مضبوط کریں. اور پھر یہیں پر بات ختم نہیں ہونی چاہیے, ہمیں تو ایک ایسی پالیٹکس اب کرنی ہے کہ گریٹر کراچی کو کیسے کیٹر کرنا ہے, گریٹر اربن سندھ کو کیسے کیٹر کرنا ہے, پھر پورے سندھ اور پھر پورے ملک کو. تو اس کے لیے تو کراچی میں جو سیاسی جماعتیں دوسری ہیں, جماعت اسلامی ہے, TLP ہے, PTI ہے, ان کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں کوئی اشتراک عمل ایک تعمیر اور ترقی کے ایجنڈے کا تو کرنا پڑے گا. لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کا رومانس کیسا رہا ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے. TLP کے ساتھ کیسا ہو سکتا ہے اس سارے اتحاد کے بعد, یہ ہم ازیوم کر سکتے ہیں. دیکھیں ستیلی ماں ہو, ستیلی بہن ہو, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ بھی ایک تعلق تو بنانا پڑتا ہے نا. تو ایک ریلیشن شپ تو کسی بھی ایک ایجنڈے پر تو ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا تھا کہ پتنگ کے کننے ٹائٹ کرنے ہیں, تو میں نے ذرا پوچھنا تھا ان سے, میں نے پہلے بریک پہ بھی, کہ یہ پتنگ کے کننے ٹائٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ بہت سارے معاملات میں اندر خانے بھی خبریں یہی ملتی ہیں کہ اتحاد نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب اور باقی سارے لوگوں کے ساتھ اجماع کر کے کیسے چلائیں گے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب MQM پاکستان کو, دوبارہ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے, کیونکہ ظاہر کراچی کی سیاست میں کچھ چینجز اور صورتحال تبدیل دکھائی دے رہی ہے. بلدیاتی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, اس کے لیے MQM پاکستان کا موقف یہ تھا کہ اس کو تھوڑا ڈیلے کیا جائے اور ان حالات میں نہ کیا جائے. پھر حلقہ بندیوں کے معاملات پر بھی وہ ظاہر ہائی کورٹس میں موجود ہیں, پھر سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹانے کی بات ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی موجودہ سیٹ اپ کے اندر بلدیاتی الیکشن میں جانا چاہیے یا اس کے لیے اسٹے لینا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو واضح طور پر دو اسکول آف تھاٹس ہیں نا, دو نقطۂ نظر ہے کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جب تک بنیادی چیزیں صحیح نہیں ہوں گی, 140A کے تحت جو سارے اختیارات اور وسائل ملنے وہ نہیں ملیں گے. حلقہ بندیوں میں جو انہوں نے ٹیلر میڈ حلقہ بندیاں کی ایک درزی بٹھا کر جس طرح کاٹی ہے, تو اس میں تو پیپلز پارٹی اور اس کی صوبائی حکومت نے اپنے مفادات کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کیا اور کسی طرح کوشش کی ہے کہ ایک تو انتخابات میں پیسوں کی ریل پیل ہوگی اور دوسری طرف ان کا جو درزی بیٹھا ہوا وہ اپنا کام کر رہا ہوگا, باریک کام, تو تاکہ کسی طرح بائی ہک اور کروک کراچی کے اندر اپنا میئر ایک بار لے آئیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجا گئے, یہ سب کچھ کر لیں پھر بھی میئر نہیں لا سکیں گے, یہ تو میں بتا دوں. اس لیے ہم کب تک بلدیاتی انتخابات کو ہم وہ کریں گے. ہمیں اپنے کھوٹے کو مضبوط کرنا ہے, ہمیں اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنا ہے, اور ہمیں ہر جگہ اپنا ووٹ ڈلوانا ہے. اور جو ہمارے الائز ہو سکتے ہیں, ہم خیال لوگ ڈیموگرافی چینج ہوئی ہے جو ہر آپ اگر دیکھیں تو اس میں کثیر الجہتی, کثیر الکائی شہر ہے, کثیر المذاہب, کثیر المسلک مسالک, کثیر اللسان, تو اس کا اور کثیر السیاسی. تو ہمیں اس میں اب بہت پریگمیٹک ہو کے سب کو ساتھ لے کے چلنے کا بھی بندوبست کرنا ہوگا. دوریاں نزدیکیوں میں بدلنے کے بعد
آپ نے ابھی اپنے ایک استعارے کے ساتھ انداز میں کہا کہ دلہن کی واپسی اور لڑکی بھاگ گئی اور یہ سارا کچھ، لیکن یہ فرما دیں مجھے کہ واقعی کیا ایم کیو ایم اب آپ کا آخری حتمی جو ہے منزل ہوگی یا اس کے بعد کسی اور منزل کی دیکھیں جانب میں نے تو بڑھنا کوئی پڑے گا؟ پارٹی بنائی نہیں نا، میں نے تو کوئی نہیں، میں تو ایک گروپ بنا کے بیٹھا رہا ایم کیو ایم آر سی کہ بھائی تنظیم بحال کرنا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بحال کر دیں دوبارہ سے وہی ایم کیو ایم بنا لیکن دیں، پھر دوبارہ وہی شکایات وہی دنیا آ جائیں، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ پیکیج تھوڑی ہے کہ وہ پیکیج ہی پورا واپس آئے، اب فلٹر لگا کے اچھی ایم کیو ایم جو 86-84 میں تھی، جو ہمارا ٹیک آف شاندار تھا، اس میں اکثریت ہمارے نمائندوں کی 35 سال سے کم عمر کی تھی۔ ڈاکٹر فاروق ستار کو خود ایم کیو ایم پاکستان کے اندر کسی پوزیشن کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اب تک جو میرا رابطہ ہوا یا خالد بھائی سے بات ہوئی ہے میری اب تک نا، اس میں نے یہ بات ہی نہیں کی کہ میری کیا پوزیشن ہوگی، میں رابطہ کمیٹی میں ہوں گا نہیں ہوں گا، میں نے یہ بات ہی نہیں کی۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہوں؟ نہیں، میں نے تو یہ رکھا ہی نہیں کیونکہ میرا یہ ایشو ہی نہیں ہے، ہاں یہ ایشو ہی نہیں ہے، بچانا ہے تحریک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارے پاس آنے کے لیے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس وقت بہت کم تھا، آپ کے کمٹمنٹس بہت زیادہ تھے، لیکن ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پہلے ہی وقت لے رکھا تھا اور پھر کراچی کی سیاست میں یہ ساری تبدیلیاں ہوئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کی واپسی ایم کیو ایم بہادر آباد کے مرکز پر اگر ہوتی ہے، جو کہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو اس کے بعد کراچی کی سیاست میں کیا کچھ بدلے گا۔ آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔